आइए आज आपको लेकर चलते हैं कश्मीर और मिलवाते हैं कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ। यहाँ उसी आजाद कश्मीर में जिसमें हम देते हैं बिजली का एक यूनिट 3 रुपए का, जबकि पाकिस्तान में वही यूनिट पड़ता है 40 रुपए में। आजाद कश्मीर में मिलता है आटे का 20 किलो का थैला 1000 रुपए में, और ये तो पंजाब के किसान को घर में भी इतने का नहीं पड़ता। आजाद कश्मीर के 300 अरब से जायद बजट में से आधे से ज्यादा देता है पाकिस्तान, मगर इसके बावजूद कश्मीर एक्शन कमेटी वाले क्या नारे लगाते हैं। आजाद कश्मीर में ये कश्मीर एक्शन कमेटी क्या नारे लगा रही है, और इसके साथ साथ मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के लिए क्या नारे लग रहे हैं, इनका एजेंडा क्या है, ये नारे सुनिए और उसके बाद वीलॉग की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने वीलॉग के साथ, और बहुत ही सेंसिटिव इशू है। बुनियादी तौर पर हम आज़ाद कश्मीर को अपने दिल के करीब रखते हैं। हमने कश्मीर के लिए, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के मुसलमानों की बात कर रहा हूं, हमने कश्मीर की आज़ादी के लिए अपने बेटों की कुर्बानियाँ दी हैं। हमने वहाँ पर लहू बहाया है। हमने सरहद पार जाकर वहाँ पर भारतीय अफवाज का मुकाबला किया है। हम समझते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर ये हमारा है, और इसके साथ साथ ये कश्मीरी भी हमारे हैं, और इसमें कोई शक है भी नहीं कि कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। और अगर हम 1947 के एजेंडे की तरफ चले जाए, तकसीम बरसगीर का नामुकम्मल एजेंडा, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, तो टोक है कि आज़ाद कश्मीर के साथ साथ मकबूजा कश्मीर को भी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था। और उस वक्त जो जुल्म किया गया वहाँ के महाराजा ने, और जिस तरह कश्मीर को बेच डाला गया, एक जन्नत बेच दी गई, और कितनी सस्ती बेच दी गई, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसने यहाँ पर बरसगीर में एक मुस्तकिल बुनियाद पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तनाज़े की बुनियाद रख दी। ये तनाज़ा ही है जिसकी बुनियाद पर हम जो है कश्मीरियों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। हम जब भी भारत के साथ बात करते हैं तो कश्मीर को सर फहरिस्त रखते हैं। जब भी हमारी जंग होती है तो अब तक होने वाली जो बेशतर जंगें हैं वो कश्मीर ही की वजह से हुई हैं, और हम कश्मीर के लिए जान भी देने को तैयार हैं। और जान क्या, इससे पहले अगर आप माल की बात करें, हम माल भी देते हैं। जब कश्मीर एक्शन कमेटी ने मुतालबा किया कि वहाँ पर बिजली सस्ती होनी चाहिए क्योंकि कश्मीर के दरियाओं से बिजली बनती है, तो अब मैं इस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा कि कश्मीर में दरिया निकलते कहाँ से हैं, आज़ाद कश्मीर से कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से आते हैं। हमने कहा ठीक है, आप मुतालबा करते हैं, आप के मुतालबात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, उन्होंने कहा सर आंखों के ऊपर। हमने वहाँ पर बिजली का जो 1 से लेकर 100 यूनिट तक उसकी कीमत रख दी 3 रुपये फ़ी यूनिट। सोचिए, ज़रा सोचिए, गौर कीजिएगा, 3 रुपये फ़ी यूनिट। और उससे जब हम आगे बढ़े तो 101 से लेकर 300 यूनिट तक 5 रुपये फ़ी यूनिट। जब उससे आगे बढ़े, 300 रुपये से आगे बढ़े, तो वो यूनिट की कीमत कर दी गई 6 रुपये। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान में ये यूनिट जो है कम से कम इस वक्त घरेलू सार्फिन को 40 रुपये का पड़ रहा है। हमारे कश्मीरी भाई कहते हैं कि हमारी जो है सरजमीन, हमारे जो दरिया हैं, उनसे बिजली पैदा की जा रही है, लिहाजा हमें मुफ्त मिलनी चाहिए। लेकिन उनको सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि इस वक्त भी एक यूनिट, जब आप सिर्फ प्रोडक्शन की बात नहीं करते, उसके साथ साथ जब आप ट्रांसमिशन लाइंस, उसको ट्रांसमिशन यानी कि उसको पहुंचाने का जो खर्च है, उसकी जो मेंटेनेंस है, उसकी जो अपग्रेडेशन है, उसका जो अमला है, उसके जो दफातर हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं, ये तमाम को अगर आप मद्देनज़र रखें तो किसी सूरत में भी एक यूनिट 20 से 25 रुपयों से कम नहीं पड़ता। वो यूनिट हम उनको दे रहे हैं 3 रुपये का। इससे आगे बढ़ें, कमर्शियल यूनिट की बात कर लें, हमारा आम कमर्शियल यूनिट जो है 70 रुपये से लेकर 110 रुपये तक जो है हमारे ताजरों को कॉस्ट करता है। लेकिन यही यूनिट जो है कश्मीर में हम सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपये से लेकर 15 रुपये में दे रहे हैं। कोई एतराज़ नहीं है, दिलो जान हाजिर हैं। लेकिन इसके बदले में हमें चाहिए क्या? हमें इसके बदले में सिर्फ मोहब्बत चाहिए, हमें इसके बदले में इज़्ज़त चाहिए, हमें इसके बदले में वो नज़रियाती इत्तेहाद चाहिए जो कश्मीर एक्शन कमेटी वालों की बात नहीं कर रहा, लेकिन इनके बुज़ुर्गों के दिलों में मौजूद था। वो रिश्ता जो कश्मीर और पाकिस्तान का है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर है, हमें वो रिश्ता चाहिए। मगर ये जब नारे लगाएंगे कि मेरा तो कहने को दिल नहीं कर रहा
کہ آپ یہ کہیں گے کہ بھاڑ میں جائے پاکستان، تو پھر اس کے جواب میں مقبوضہ کشمیر سے جو نعرہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہیں پاکستان، پاکستان ہمارا ہے، تو پھر آپ خود اندازہ لگائیے کہ وہاں پر سینٹیمنٹس کیا ہیں اور آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ باڑ میں جائے پاکستان، باڑ میں جائے ہندوستان، باڑ میں جائے ہندوستان، باڑ میں جائے پاکستان، پاکستانی ہے پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہے پاکستان ہمارا ہے، جیوے جیوے پاکستان۔ اس ایکشن کمیٹی نے ایک مرتبہ پھر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے اور اب جو ہے بنیاد بنایا جا رہا ہے ان 12 نشستوں کو جو کہ پاکستان میں موجود ہیں۔ جب ہم کشمیر کی اسمبلی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو منتخب ہوتی ہیں، جن سیٹوں پر ارکان منتخب ہوتے ہیں، وہ 33 نشستیں ہیں۔ ان میں سے جو 12 نشستیں ہیں وہ مہاجرین کی نشستیں ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ انڈیا کے کشمیر سے اس وقت مہاجر ہو کر آئے اور وہ جموں سے بھی تھے، وہ کشمیر سے بھی تھے۔ 3 نشستیں ان کو دی گئیں، 3 نشستیں جو تھیں کشمیر والوں کو دی گئیں، اور پھر یہ سارے کے سارے جو تھے گجرات میں، سیالکوٹ میں، لاہور میں، کراچی میں، مختلف جگہوں کے اوپر وہ سارے کے سارے مہاجرین وہاں پر چلے گئے۔ اب ان کی اولادیں یہاں پر موجود ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے ہجرت کی، کشمیری تھے، کشمیری ہیں، کشمیری رہیں گے، کشمیری کہلاتے ہیں، لیکن کشمیر ایکشن کمیٹی کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان کو کشمیری نہیں مانتے، ان کو نشستیں نہ دی جائیں، انہیں یہاں پر ووٹ دینے کا حق نہ دیا جائے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی بنیاد پر حکومتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، کچھ انتخابی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جب یہ معاملہ اٹھا تو فیصل ممتاز راٹھور جو کہ اس وقت وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، انہوں نے ابھی 3 روز پہلے آزاد کشمیر میں ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی، جہاں پر تمام لوگ جو تھے کشمیر کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں موجود تھیں، انہیں دعوت دی گئی کشمیر ایکشن کمیٹی کو، آپ بھی آئیں، بات کریں، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ وہاں پر گئے ہی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ بات نہیں کرنا چاہتے، آپ کے پاس دلیل موجود نہیں ہے، آپ مکالمہ نہیں کرنا چاہتے، آپ یہاں پر آرگومنٹ کے ذریعے باقاعدہ جو ایک سیاسی طریقہ کار ہے، جو ایک آئینی طریقہ کار ہے، جو ایک جمہوری طریقہ کار ہے، ظاہر ہے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ اسمبلی نے کرنا ہے، وہ آئینی طور پر ہونا ہے۔ آپ جائیں وہاں پر اپنا مقدمہ رکھیں، آپ کہیں کہ ہمارے بزرگ جو انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، ہم ان کو نمائندگی نہیں دینا چاہتے، ہم وہ ناخلف اولاد ہیں، ہم ان سے بغاوت کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کا حق چھیننا چاہتے ہیں، ہم کشمیری صرف وہ ہیں جو کشمیر کے اندر رہتے ہیں، جو پاکستان چلے گئے تھے، جو سیالکوٹ چلے گئے، جو لاہور چلے گئے، جو کراچی چلے گئے، جو میرپور جو کسی بھی جگہ پر چلے گئے، کسی بھی جگہ پر چلے گئے، ہم نہیں مانتے ان کے حق، ووٹ کے حق کو۔ کہہ دیں آپ جا کر کہیں کہ ہم انکار کرتے ہیں، آپ اپنا مقدمہ ثابت کر دیں۔ ویسے تو یہ اب ایک ریفرنس جو ہے آزاد کشمیر کی جو سپریم کورٹ ہے اس میں بھی چلا گیا، وہاں پر فیصلہ ہوگا، لیکن وہاں پر بائیکاٹ کیا گیا، اور بائیکاٹ کرنے کے بعد اب ایک وارننگ دی گئی ہے کہ تمام سیاح جو ہیں وہ آزاد کشمیر سے نکل جائیں 9 تاریخ تک۔ یعنی کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاحت کو فروغ دینا ہے، ہم نے یہاں کی معیشت کو بہتر بنانا ہے، دوسری طرف آپ دھمکی دیتے ہیں، آپ وہاں سے سیاحوں کو نکالتے ہیں۔ کون آئے گا وہاں پر؟ ویسے آپ نے خود دیکھا وہاں پر سڑکوں کی حالت کیا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا کہ جن سیاحتی مقامات کی آپ بات کرتے ہیں وہاں پر کسی قسم کی کوئی سہولت موجود ہے؟ کیا آپ نے دیکھا کہ آپ شاردا میں چلے جائیں، آپ کیرن میں چلے جائیں، آپ ایل او سی کے پوائنٹ پر چلے جائیں، وہاں پر آپ واش روم تک فراہم نہیں کر پاتے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ چلیں سیاحت کو ایک طرف رہنے دیں، آپ معیشت کی بات کرتے ہیں، سیاحت کی بات کرتے ہیں، ان کو ایک طرف رہنے دیں، ابھی تو ہم نظریے کی بات کر رہے ہیں، پاکستان سے وابستگی کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان آپ کو کیا نہیں دے رہا؟ کہاں آپ کے لیے نہیں لڑ رہا؟ کہاں اس نے ہندوستان کے ساتھ جو اس وقت ساری کی ساری دشمنی ہے وہ کس لیے ہے؟ وہ کشمیر کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے ہے، اور مقبوضہ کشمیر والے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ اس سے بغاوت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اس وقت کہا کیا جا رہا ہے؟ آپ کے جو ماضی میں بیانات تھے، میں شوکت میر صاحب آپ سے کہوں گا، آپ کے جو بیانات تھے، آپ کے ساتھیوں کے جو بیانات تھے وہ کیا تھے؟ اور اس وقت بھارت سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، کون لوگ آپ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سن لیجیے۔ آج کشمیر کے سب نیشنلسٹ بھی پاکستان سے تنگ آ چکے ہیں، انہیں بھی اب یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ پی او کے میں بھی اب کچھ لوگ اور کچھ گروپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بس ایک چھوٹے سے پش کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر ہم انہیں تھوڑا سپورٹ اور ڈائریکشن دیں تو پی او کے میں بڑی چیز ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو سیدھا بتا رہا ہوں، پی او کے اب دور نہیں رہا۔ اگر ہم صحیح وقت پر ایکشن لیں تو پی او کے بھی بھارت کے ساتھ آ سکتا ہے۔ جی ہاں، بھارت انتظار کر رہا ہے کشمیر ایکشن کمیٹی کا، ان کے اٹھنے کا،
ان کا جو مظفر آباد میں گھیراؤ جلاؤ ہونا ہے اس کا، وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اٹھیں، آپ لوگ وہاں پر جا کر نعرے لگائیں پاکستان کے خلاف، آپ لوگ وہاں پر جا کر بدتمیزی کریں، طوفان بدتمیزی برپا کریں، وہاں پر وہی کچھ کریں جو پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا، ریاستی اداروں کے خلاف نعرے بازی کریں، آپ پاکستان کے خلاف گفتگو کریں، آپ وہاں پر جا کر پرتشدد احتجاج کریں جو آپ اس سے پہلے کر چکے ہوئے ہیں، اور پھر بھارت کے میڈیا میں اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے کہ دیکھیے پاکستان میں کشمیری جو ہیں کس طرح پاکستان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، کس طرح بات کر رہے ہیں۔ بھائی اگر 12 نشستوں کا معاملہ ہے، آپ بیٹھیں بات کر لیں، آپ سپریم کورٹ کے ریفرنس میں چلے جائیں، آپ اسمبلی میں چلے جائیں، اور آپ اپنے کشمیریوں کے ساتھ مکالمہ کریں، اپنے بزرگوں کے ساتھ مکالمہ کریں جن کو آپ نمائندگی نہیں دینا چاہتے۔ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ آپ کا معاملہ ہے، یہ آپ اس کو کس طرح حل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کی وہاں پر گورننس بہتر نہیں ہے تو اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے؟ کوئی سوال، اس سوال کا جواب آپ دے دیجئے نا کہ اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے۔ آپ بہتر لوگ چن لیجئے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ان 12 نشستوں کی بنیاد کے اوپر حکومتیں تبدیل کی جاتی ہیں، تو میں بات آپ کی مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے ایسا ہی ہوتا ہوگا، لیکن میں آپ سے یہ سوال بھی کرتا ہوں کہ کیا وہاں پر کوئی پاکستانی جا کر وزیر اعظم بن جاتا ہے؟ کیا اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو وہاں پر کوئی پاکستانی وزیر اعظم ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو کوئی پاکستانی وہاں پر وزیر اعظم تھا؟ پاکستانیوں کو تو آزاد کشمیر میں زمین خریدنے کا حق نہیں ہے، وہاں پر کاروبار کرنے کا حق نہیں ہے، وہاں پر سیاست میں حصہ لینے کا حق نہیں ہے، لیکن کشمیریوں کو یہ تمام حقوق پاکستان میں حاصل ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں انڈیا نے جو 5 اگست 2019 کو کیا، اس کے نتیجے میں ہندوستان نے ہندوستانیوں کو، اپنے ارب پتیوں کو اجازت دے دی کہ جاؤ مقبوضہ کشمیر میں جا کے زمینیں خرید لو، جاؤ وہاں پر بڑے بڑے کاروبار بنا لو، جاؤ وہاں پر جا کر کشمیریوں کو اپنا نوکر بنا لو۔ پاکستان نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، اور اب آپ اگر ایسا کچھ کرتے ہیں تو یقینی طور پر آپ بھارت کو موقع دے رہے ہیں کہ آئے اور وہ یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک تصویر، غلط تصویر پیش کرتے ہوئے آپ لوگ جس طرح نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں کشمیر کی، دنیا کے سامنے رکھے، کشمیر کو اور پاکستان کا رشتہ توڑے، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرے۔ آپ وہی کچھ کر رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کو کیا تھا، پاکستان کے خلاف، پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف، پاکستان کے وفاق کے خلاف، پاکستان سے محبت کے خلاف، پاکستان سے نظریے کے خلاف، پاکستان سے جو ہماری نسلوں کی کمٹمنٹ ہے اس کے خلاف، پاکستان سے دل کھٹا کرنے کے لیے، پاکستان کو برا بنانے کے لیے۔ مت کریں ایسا، مت کریں ایسا۔ ہم نے بہت کچھ کیا ہے آپ کے لیے، بڑی قربانیاں دی ہیں آپ کے لیے، ہم اب بھی آپ کے لیے قربانیاں دینے کو تیار ہیں، مگر یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جس طرح بھارت آپ سے امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے، یہ شرمناک ہے۔ آپ کو باز آنا پڑے گا، آپ کو رکنا پڑے گا۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ وہی کچھ کر رہے ہیں جو BLA بھارت کے ایما پہ کرتی ہے، جو مجید برگیڈ کرتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو سیاسی جماعت نہیں کہتے، لیکن آپ جس قسم کا پریشر گروپ بن رہے ہیں، جس طرح کہ آپ نے ماضی میں پرتشدد قسم کے مظاہرے کیے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی ایجنڈے پر ہیں، آپ کو فنڈنگ کی جا رہی ہے، معذرت کے ساتھ، ورنہ بھارت آپ سے امیدیں لگا کر نہ بیٹھتا۔ اور اب بھی اگر کسی کو شبہ ہے، شکوہ ہے، تو وہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں جا کر دیکھ لے، وہ بھارت میں جا کے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ لے، وہ وہاں پر جو متروکہ وقف املاک کا قانون آیا ہے جس کے تحت مسلمانوں کی مساجد، مسلمانوں کے مدرسے وہ تو ایک طرف رہ گئے، مسلمانوں کے قبرستان نہیں چھوڑے جا رہے، ان کو جا کے دیکھ لے کیا حالت ہے وہاں پر۔ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ نریندر مودی کی حکومت نے جو کچھ وہاں پر کیا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کو سچا ثابت کیا ہے کہ یہ ہندو جو ہے، ہندو اکثریت، یہ کبھی بھی مسلمانوں کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتی۔ آئیے مل کر بات کرتے ہیں، آئیے بائیکاٹ کیوں کرنا ہے، جائیں، آپ کے اپنے کشمیری لوگ ہیں، اس میں جو ہے مجاہد اول کے بیٹے بیٹھے ہوئے میں نے وہاں پر دیکھے، سردار عبدالقیوم کے، میں نے وہاں پر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو، ان کو دیکھا، جائیں ان سے بات کریں، جو بھی مکالمہ ہے ان کے سامنے، ان سے کے ساتھ جا کر وہ مکالمہ کریں، اپنے معاملات کو حل کریں۔ لیکن پاکستان کے خلاف نعرہ لگانا، پاکستان کے خلاف بات کرنا، مظفر آباد کو جیم کرنا، وہاں سے سیاحوں کو نکل جانے کی کال دینا، ماضی کی طرح کے پرتشدد واقعات کی بنیاد رکھنا، یہ سب کچھ ناقابل قبول تھا، ناقابل قبول ہے اور ناقابل قبول رہے گا۔